अस्सलाम वालेकुम पायन अजमल जामी ऑफिशियल में खुश आमदीद। आज जुम्मतुल मुबारक है 23 जनवरी 2026 जब ये खाकसर आपसे मुखातिब। आज कुछ सहाफ़ियों की, यूट्यूबर्स की, तज्ज़िया निगारों की, दानिश्वरों की और एंकर पर्सन्स की मुलाकात हुई कुछ सिक्योरिटी हुक्काम के साथ एक अहम इदारे में, और ये वीलॉग उस मुलाकात में होने वाले सवाल और जवाब की नशिस्त पर मबनी है। इंतहाई अहमियत की हामिल ये मुलाकात इसलिए थी कि उसमें तमाम तर वो मौज़ूआत जो आप सबके ज़हन में हैं, चाहे वो सियासी हों, अस्करी हों, गैर अस्करी हों, इंटरनेशनल अफेयर से जुड़े हों, गाज़ा पीस बोर्ड से जुड़े हों, फ़ौज भेजनी है वहाँ, नहीं भेजनी, क्या फ़ैसला किया, तमाम वो मौज़ूआत जो आपके ज़हनों में और आप कमेंट्स में पूछ रहे हैं, वो सहाफ़ियों ने एज़ इट इज़ जो उनसे लोग पूछते हैं वो उनके सामने रखे, जहाँ मुलाकात हुई कुछ सिक्योरिटी हुकाम से, एक अहम इदारा जहाँ ये नशिस्त हुई। उसके हवाले से मैंने आज आपको बड़ी अहम खबर देनी है कि क्या पाकिस्तान फ़ौज भेज रहा है, कितनी फ़ौज भेज रहा है, कब भेज रहा है, कहाँ भेज रहा है, इस बारे में फ़ैसला क्या हुआ है। और दूसरा, अंदरूनी तौर पर सियासी मामलात के ऊपर क्या राय पाई जाती है अहम इदारों के यहाँ। और तीसरा अहम मुद्दा जो बहुत ही अहम है वो ये है कि मुझे ज़ाती तौर पर वैसे तो पाकिस्तानी बहैसियत एक सहाफ़ी बड़ी खुशी हुई कि आज इस गुफ्तगू में जो कि 3.5-4 घंटे तवील थी, इसीलिए आज ताख़ीर से आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ। इस गुफ्तगू में वो सहाफ़ी, वो यूट्यूबर्स या वो ओपिनियन मेकर्स भी मौजूद थे, जिनके बारे में एक आम तसव्वुर ये है शायद सर्टन जगहों पे कि वो एक ख़ास सियासी जमात के साथ ज़्यादा अलाइनमेंट या ज़्यादा उनकी हक़ में बात करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊँ कि आप कह सकते हैं 30-35-40 लोग वहाँ मौजूद होंगे, शायद इससे ज़्यादा हों, लेकिन जो सरफ़हरिस्त लोग थे, उसमें मैंने हामिद मीर साहब को वहाँ देखा, मैं आसमा शिराज़ी साहिबा को, मंसूर अली ख़ान साहब को, इसके अलावा अतर काज़मी साहब वहाँ मौजूद थे, हबीब अकरम साहब वहाँ मौजूद थे, सिद्दीक़ जान साहब वहाँ मौजूद थे, जमील फ़ारूकी साहब वहाँ पे मौजूद थे, साकिब बशीर जो कोड बीट करते हैं वो मौजूद थे, राय साकिब खरल थे, मंसूर अली ख़ान साहब का मैंने ज़िक्र किया वो मौजूद थी, खाकसर असदुल्ला, अलीना शिगरी साहिबा वहाँ मौजूद थीं, किरण नाज़ साहिबा वहाँ मौजूद थीं, आमिर इलियास राना साहब, लाहौर से रिज़वान रज़ी वहाँ मौजूद थे, इमरान शफ़क़त वहाँ मौजूद थे। तो हर मकतबा फ़िक्र या हर मुख़्तलिफ़ राय रखने वाले जो ओपिनियन मेकर्स हैं वो वहाँ मौजूद थे। तो ये सबसे पहली बात तो मैं आपको ये करूँ। गुफ्तगू का जब आगाज़ हुआ मामला फ़हमी के लिए, तो ऑब्वियसली हबीब अकरम साहब ने गुफ्तगू का आगाज़ किया और उन्होंने सीधा जो बोर्ड ऑफ़ पीस और गाज़ा के हवाले से पाकिस्तान की पोजीशन है वो समझने की कोशिश की। सहाफ़ियों ने वहाँ पे नशिस्त ये जो गुफ्तगू थी, ये नशिस्त जो थी इसमें सुहेल ख़ान आफरीदी, केपी में अमन-ओ-अमान की सूरत हाल, ऑपरेशन, सियासी तौर पर अडयाला, तमाम मामला ज़ेर बहस लेके वो आए। तो ये एक मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि हुआ क्या वहाँ। खैर मेरे नज़दीक खाकसर ने आज सवाल नहीं किया बल्कि एक तजवीज़ पेश की, एक रिक्वेस्ट पेश की जो मैं आपकी खिदमत में रखूँगा बाद में। सबसे अहम मुद्दा जो ये ज़िम्मेदार हमें बताते हैं, वो ये है कि जो मैंने बिल्कुल नुक्ते कुछ लिखे भी कोट अनकोट, क्योंकि बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात पाए जा रहे हैं ना हमारे अज़हान में, अवाम के यहाँ, कि गाज़ा के हवाले से क्या करना है, पीस बोर्ड में हम शामिल हो गए, साइन कर दिए, तो क्या पाकिस्तान फ़ौज भेज रहा है या नहीं भेज रहा? सबसे अहम मुद्दा ये है। और जब भी मैंने इस पे वीलॉग किया तो मुझे लोगों ने सवाल पूछे। एक स्केप्टिसिज़्म भी है, एक परेशानी भी है। तो बहरहाल मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि जो मैंने सुना, वो ज़िम्मेदारी से रिपोर्ट करूँगा और जो लोग भी सुन के आए वो आपको यही रिपोर्ट करेंगे। एक तो बड़ा अच्छा लगा सुनने के बाद कि ज़िम्मेदार लोगों ने कहा कि हम जितने मुहब्बे वतन अपने आप भी हैं, शायद हमसे ज़्यादा हों। एक्नॉलेज करना बहुत अच्छी बात है। दूसरा, अक्रॉस द बोर्ड तमाम सहाफ़ियों को एंगेज करना बहुत अच्छी बात है। बजाय इसके कि माज़ी में भी होता रहा, पसंद नापसंद के सहाफ़ी मुख़्तलिफ़ इदारों से, मुख़्तलिफ़ हुकूमतों से मिलते रहे। इदारे सबके लिए होते हैं, हुकूमतें सबके लिए होती हैं, सियासी जमातें सबके लिए होती हैं, सबको एंगेज करना चाहिए। दिस इज़ समथिंग जिसे मैं बहुत एप्रिशिएट करना चाहूँगा ऑन रिकॉर्ड। खैर किस्सा लंबा हो रहा है। मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ जो जुमला मैंने कोट एंड कोट आपको रिपीट करना है फ़ौज के हवाले से। वाज़ेह किया गया कि किसी भी सूरत में, कम वक़्त में, पाकिस्तान की जो फ़ौज है, वो हमास को डिसआर्म करने में इस्तेमाल नहीं होगी। ये आपको इत्तलान ख़बर दे रहा हूँ जो सबसे अहम ख़बर है, और ज़िम्मेदार तरीन हलकों से मैं ख़बर सुन के आपकी खिदमत पेश कर रहा हूँ कि किसी भी सूरत में जो पाकिस्तान की फ़ौज है वो गाज़ा में या किसी भी और जगह हमास को डिसआर्म करने में इस्तेमाल नहीं होगी, ये वाज़ेह किया गया। दूसरा, फ़ौज भेजनी है नहीं भेजनी, इसके बारे में वज़ाहत से कहा गया कि ऐसा कोई मरहला आया ही नहीं।
بورڈ آف پیس میں کیوں شامل ہوئے، یہ زیادہ اہم بحث تھی جو وہاں پہ ہوئی. تو بورڈ آف پیس میں شمولیت کے حوالے سے جو عرب ممالک کا کردار اور جو غزہ میں جو کچھ ہو چکا ہے، 70,000 سے زائد لوگ جس طرح سے شہید ہوئے ہیں، جو ظلم و بربریت کی داستان ہے وہاں غزہ کی، تو وہ یہ مسلم ممالک مل کر تو نہیں روک سکے، نہ اتنی ملٹری مائٹ ہے کہ اس کا مقابلہ کر سکیں. تو یہ بتایا گیا کہ سعودی عرب سمیت دیگر جو اہم ممالک ہیں بشمول ترکیہ، یو اے ای، ان سب کا یہ فیصلہ تھا کہ ایسا پلیٹ فارم جہاں پہ ہم فلسطین کے بارے میں بات کر سکیں اور یہ جو ہو رہی ہے وہاں پہ نسل کشی اس کو روک سکیں، تو اس کے لیے ایسی کسی پلیٹ فارم کا حصہ بننا زیادہ ضروری ہے بجائے اس کے کہ اس سے پیچھے ہٹا جائے یا اس سے دور رہا جائے. تو اس کا حصہ بننا زیادہ ضروری ہے. پھر ایک سوال کہ جی اسرائیل بھی تو وہاں ہوگا اس بورڈ کا حصہ. تو اس کے بارے میں آبویسلی کامن سینس کی بات ہے کہ اسرائیل تو یو این کا بھی حصہ ہے، وہاں بھی پاکستانی مندوب ان کو جواب دیتے ہیں جب وہ حملہ کرتے ہیں یا کوئی ایسی گفتگو کرتے ہیں نامناسب. اسی طرح سے کئی اور ادارے ہیں جہاں پہ اسرائیل بھی ہے اور دیگر ممالک بھی ہیں. پاکستان کی اسٹیٹڈ پوزیشن بار بار رپیٹ کی گئی کہ ہم نے نہ اسے تسلیم کیا تھا نہ کرتے ہیں. فلسطینی ریاست کے قیام کا جو مطالبہ پہلے دن سے اس پہ ہم قائم ہیں. اس بورڈ آف پیس میں حصہ بننا، عرب ممالک کے ساتھ مل کے ایسا پلیٹ فارم وہاں جانا ضروری تھا اور یہ قومی مفاد کو دیکھ کے فیصلہ کیا گیا. حکومت کو کریڈٹ دیا جا رہا تھا اور جو بھی فیصلہ مستقبل میں کرے گی وہ حکومت کرے گی. ہاں ایک بات جو کہ پارلیمان کو اعتماد میں لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے، فیصلہ کابینہ نے کیا، مولانا فضل الرحمان کی تنقید، یہ سب موضوع بھی وہاں زیر بحث آئے. لیکن ساتھ ہی جب بھارت کا ذکر آیا اور ہمسایہ ممالک سے جو پریشانیاں دوچار ہیں یا جو خطرات لاحق ہیں، تو بڑا اہم جملہ انہوں نے بولا کہ ماریں گے اور ٹکا کے ماریں گے، کسی قسم کی کوئی کوتاہی یا کسی قسم کا اثر باقی نہیں رکھی جائے گی. اس کا مطلب ہے کہ ریزالو جو ہے اداروں کے ہاں وہ ابھی بھی اپنے آس پاس جو خطرات ہیں ان سے ڈیل کرنے کا اسی طرح سے مصمم اور تگڑا ہے، وچ از گڈ انف. پھر ایک بات کی اور وضاحت کی گئی کہ سیاسی پسند ناپسند جو ہے وہ ہماری کسی کی نہیں ہے. تو اس موقع پہ ارطر کاظمی صاحب نے بڑے اچھے سوال کیے کہ آپ کی پچھلی جو ملاقاتیں ہماری ہوئیں کچھ لوگوں سے یا اداروں کے ہاں سے جو پریس کانفرنسز نشر ہوئیں اس میں خاص سیاسی جماعت کے حوالے سے یہ نقطہ نظر رکھا گیا، اس کا بھی جواب دینے کی کوشش انہوں نے کی. لیکن جو یہ آپ نے جملہ سنا ہوگا کہ حماس کے علاوہ حزب اللہ اور دیگر جگہوں پر بھی بورڈ آف پیس کو استعمال کر کے، یہ آئی ایس ایف کو استعمال کر کے ان کو ڈسارم کرنا ہے، اس کے اوپر جب بات ہوئی تو اس موضوع پہ انہوں نے دوبارہ جس جگہ ہم ملاقات کرنے گئے ہم شخصیات سے، سیکیورٹی کے آفیشیل سے، انہوں نے بار بار کہا کہ کم بٹ میں پاکستانی فوج کسی صورت بھی ایسی کسی ایکسرسائز یا ایسی کسی مشن کا حصہ نہیں ہوگی. ایک صحافی نے وہاں پوچھا جی سنا ہے کوئی 2-3 ڈے فوج جا رہی ہے، تو انہوں نے کہا یہ من گھڑت خبر ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. امریکی جو خواہشات ہیں کہ ہم پیچھے امریکہ کے چل رہے ہیں، تو امریکی خواہشات تو کچھ اور بھی ہو سکتی ہیں. کل کو یہی بورڈ اگر ایران پہ حملہ کرنے کا کہے یا کچھ اور کرنے کا کہے، تو اس موقع پر سمجھ یہ آئی کہ فیصلہ سازوں کا یہ ماننا ہے کہ امریکہ تو ہمارے میزائل پروگرام کو بھی نہیں چاہتا تھا وہ کنٹینیو رہے، ہمارا جو ایٹمی منصوبہ ہے اس کے بارے میں بھی نہیں چاہتا تھا ہم کنٹینیو کریں. تو اس کے باوجود پاکستان نے وہ سب کچھ کیا. امریکہ کے ساتھ دفاعی معاملات تھے، ہتھیاروں کے ہوں، جہازوں کے ہوں، جب وہ نہیں ملے تو چین کی جانب رجوع کیا. تو کہنے کا مقصد وہاں یہ تھا کہ جی ضروری نہیں ہے کہ ہر بات جو امریکہ کہے ہم مانیں. اس کا ثبوت کے طور پر میزائل اور نیوکلیر ٹیکنالوجی اور دیگر چیزوں کا انہوں نے ذکر کیا. اور پھر ساتھ یہ بھی کہا کہ جہاں امریکہ کے ساتھ بورڈ آف پیس میں ہے، جہاں یو این میں ہے یا مختلف باڈیز میں، وہاں شنگھائی تعاون کونسل میں بھی تو ہے جہاں چین اور دیگر ممالک کی زیادہ راجداری ہے. تو ہر ملک اپنے معاملات کو دیکھے کرتا ہے. چین کے بارے میں تاثر یہ بنا کہ جی چین اگر اس کا حصہ نہیں ہے تو ہم موجود ہیں، جو کہ چین کی نمائندگی یا چین کے لیے ایک باعث اطمینان بات ہے. اور ایسے کئی پلیٹ فارمز ہیں جہاں اگر پاکستان ہی تو چین ہوتا ہے ہمیں تسلی ہوتی ہے، اگر چین نہ ہو تو ہم ہوتے ہیں انہیں تسلی ہوتی ہے. یہ بات کی گئی. یو اے ای کا جو بھارت کے ساتھ معاملات ہوئے ریسنٹلی، اس بارے میں سمجھ یہ آئی کہ ریاست پاکستان ابھی یو اے ای کو اپنا بدستور ایک برادر اسلامی ملک سمجھتی ہے اور کسی بھی ایسے معاہدے سے انہیں کوئی پریشانی نہیں، بلکہ یہ تصور کیا جاتا ہے، یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایسے تعلقات بسا اوقات نازک مراحل جب آتے ہیں تو زیادہ بہتر ہو جاتے ہیں کہ اگر برادر اسلامی ممالک کا تعلق کسی ایسے ہمسائے سے ہے تو شاید کمیونیکیشن یا جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ بیان کرنے میں آسانی ہوتی ہے. میں نے نوٹ کیا کہ وہاں
عاصمہ شیرازی صاحبہ نے بڑی کھل کے گفتگو کی، حامد میر صاحب نے آزاد کشمیر، مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بڑے اہم سوال کیے، کھل کے بات ہوئی اور کھل کے جواب بھی دیے گئے 3.5-4 گھنٹے کی اس بریفنگ کے اندر. لیکن میں نے پھر دیکھا کہ جمیل فاروقی نے سوال پوچھے. انہوں نے کہا جی کہ 3 وزراء ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ یہ جو پاکستان نے جو فوج بھیجنی ہے غالباً وہ ڈسارم کرے گی اور وہ اسرائیل کے کہنے پہ کام کرے گی. اس طرح کا کوئی انہوں نے جملہ بولا، میں نے دھیان سے سنا نہیں ہے. اور انہوں نے کہا جی 3 وزراء کے بیانات آن ریکارڈ ہیں. تو جتنے بھی لوگ بیٹھے تھے انہوں نے کہا ایسا کوئی بیان آن ریکارڈ نہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو یہ بورڈ آف پیس میں جو نکات ہیں اس میں فلاں نقطے پہ لکھا ہوا کہ ہر شے اسرائیل کی منظوری سے وہ آئی ایس ایف یا ممبر وہاں پہ کریں گے. یہ معاہدہ تو رائٹرز نے اور الجزیرہ نے اور دیگر آؤٹلیٹس نے بار بار لکھا ہے کہ اس معاہدے کی تفصیلات سامنے نہیں آ رہی. مجھے نہیں معلوم فاروقی صاحب نے یہ کہاں پڑھا، لیکن اس کے بارے میں نگیٹ کیا گیا کہ ایسا تاثر درست نہیں ہے. مسلم ممالک کا ایک ایشو پہ اکٹھے ہو کر اس نسل کشی کو روکنے کا جو پوائنٹ آف ویو تھا اس پہ زیادہ ایمفسائز کیا گیا. پارلیمان سے جو آواز تھی، قومی اتفاق رائے کی جو آواز تھی، محترمہ علینا شگری اور عاصمہ شیرازی صاحبہ کے جو مدعے تھے جو وہاں رکھے گئے سامنے، اس کے اوپر بھی گفتگو کی گئی. لیکن یہ بات کہ جی حکومت کو اس کا ذمہ دار قرار دیا گیا کہ حکومت یہ فیصلے کرتی ہے، کوئی ادارہ، کوئی ایک شخص فیصلے نہیں کرتی. یہ جو میں نے سنا وہ آپ کو رپیٹ کر رہا ہوں میں. آگے جا کے یہ بات بھی ہوئی کہ ہاں سہیل آفریدی صاحب کے بارے میں بڑی اہم بات ہوئی. سہیل آفریدی صاحب کے بارے میں جو انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی حکام جو ہیں بریفنگ دیں اور بتائیں دہشت گردی کے پیچھے کون ہے، افغانستان کا کیا کردار ہے. یہ مدعا وہاں تفصیل سے زیر بحث آیا. تو سہیل آفریدی کے اس مانگ اور مطالبہ جو ہمارے چیف منسٹر ہیں خیبر پختونخوا کے، ان کا میں ذکر کر رہا ہوں، اس کے اوپر جن حلقوں سے ہماری ملاقات ہوئی ان کا یہ ماننا ہے کہ ادارے جو ہیں، بالخصوص جو عسکری ادارے ہوتے ہیں، وہ وفاق کے تحت ہوتے ہیں، اور اگر وہ وزارت دفاع، خارجہ، داخلہ یا حکومت کو کہیں اور حکومت پھر کسی ادارے کو کہے تو بریفنگ ہو سکتی ہے. ایسے صوبائی حکومتوں کے ماتحت وفاقی ادارے اس طرح سے نہیں ہوتے، تو اس لیے براہ راست ان کو بریفنگ دینے کے پابند نہیں ہیں. تو کسی نے وہاں پہ، میرے خیال فدا صاحب بھی آئے ہوئے تھے، حماد صاحب بھی وہاں کے پی سے، تو انہوں نے بھی سوال اٹھایا کہ یہ جو وہاں کی مقامی عسکری اداروں کی قیادت موجود ہے کے پی میں، وہ بھی تو ملتی ہے سی ایم سے. تو بتایا گیا کہ وہ معمول ہے، ایک ریچول ہے نئے سی ایم کے بننے کے بعد یا کسی بھی ایسے موقع پہ آنے جانے کے بعد. ہاں اداروں کے ہاں یہ گلہ شکوہ ضرور پایا گیا کہ چاہے وہ وانا کیڈٹ کالج کا حملہ ہو یا دیگر شہداء کا معاملہ ہو، جو سیاسی قیادت صوبے میں موجود ہے وہ تو دلاسا دینے یا جنازوں میں شریک نہیں ہوتی. تو یہ اداروں کے ہاں تاثر پایا جاتا ہے کہ یہ ایک طرف آپ کے اپنے سیاسی مسائل اور دوسری طرف یہ جو حقائق ہیں اس کا جواب نہیں ملتا اور یہ تشنگی رہ جاتی ہے. یعنی شکوہ کیا گیا کہ شہداء کے اہل خانہ یا شہداء کے جنازوں میں نہیں جایا جاتا. اور جو مذاکرات کی کہانی ہے کہ جی دہشت گردی کے خلاف آپریشن کرنا ہے، افغانستان سے مذاکرات کرنے ہیں، اس کے اوپر بھی میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہمارے سسٹم میں بڑی کلیئرٹی پائی جاتی ہے. اور ان کا مسئلہ سیاسی جماعتوں کی نان کلیئرٹی ہے، اور اس نان کلیئرٹی کے اوپر ان کا یہ ماننا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان واز دا وے فارورڈ. اس پہ تمام سیاسی جماعتوں نے اتفاق رائے کیا، تو اس پہ عمل درآمد کرنا کس کا کام ہے؟ جو کام پولیس کا ہے، عسکری ادارے کا ہے، فوج کا ہے، ایف سی کا ہے، کسی اور کا ہے، وہ تو کر رہے ہیں، شہداء کی قربانیاں آ رہی ہیں. لیکن ویئر از دی گورنمنٹ، ویئر از دی ریٹ آف دی گورنمنٹ؟ کیپیسٹی بلڈنگ جو سی ٹی کی ہے، کاؤنٹر ٹیررزم کی، پولیس کی، کاؤنٹر ٹیررزم کے اداروں کی، وہ کیوں نہ کی گئی؟ اور اس موقع پہ پھر بلوچستان کے ساتھ کے پی کے موازنے بھی کروائے جاتے ہیں. تو مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ ایز فار ایز دس تھنگ از کنسرن کہ شاید افغانستان یا کالعدم جماعتوں سے کوئی مذاکرات کی کہانی ہے، تو میں آپ کو یقین سے بتا سکتا ہوں جو سنا ہے کہ ہمارے سسٹم میں یا ہمارے جو اداروں کے ہاں اس کے اوپر بڑی سی نو لگ چکی ہوئی ہے، اور وہ اس کالعدم تنظیموں کو خارجی کہتے ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہونے والے لوگ، کیونکہ جو ہتھیار اٹھائے، خودکش حملے کرے، وہ ظاہری بات ہے دین اسلام کا پابند تو نہیں ہے، یہ دین اسلام کی تشریح نہیں ہے. اس کو مجھے دیکھ کے لگا کہ نہیں، یہ جو کہانی ہے نا، یہ اس میں دیر از نو پوائنٹ ٹو ریٹرن بیک، واپسی نہیں ہے. یہ آگے طے کر چکی ہے سسٹم کے دہشت گردوں سے کیسے ڈیل کرنا ہے،
اور مذاکرات کی کہانی ہے کوئی نہیں. افغانستان کے اوپر گلا شکوہ ہوا اور بتایا گیا کہ وہ ہب ہے دہشت گردی کا پوری دنیا میں. ایک نقطہ اٹھایا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ وہاں پہ ڈالر جو ہے وہ مسلسل نیچے ہے, اس کی قیمت 60 70 یا 80 افغانی بنتے ہیں اور ہمارے یہاں 280 ہے. تو اس کے پیچھے یہ مجھے سننے کو ملا کہ ابھی کابل کو جیسے دلی نے ایڈ دی یا جو روابط بنے تو فائنینسنگ ہوتی ہے ٹیررزم کے لیے, جس کی وجہ سے کوئی ایسی شے تو ایکسپورٹ کر رہی نا افغانستان, جو بات بھی ٹھیک ہے کہ کوئی انڈسٹری ایکسپورٹ کر رہے ہیں, آئی ٹی ایکسپورٹ کر رہے ہیں, جو اتنا اچھا ان کا ایکسچینج ریٹ ہے. تو اس کے پیچھے ہمارے یہاں یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ بین الاقوامی طاقتیں ہیں جو انہیں فنڈ کرتی ہیں, جس کی وجہ سے وہ وہاں پہ سسٹم رکا ہوا. ہاں, ہائبرڈ نظام, عطر کاظمی صاحب نے بڑا دلچسپ نقطہ وہاں اٹھایا ہائبرڈ نظام کے حوالے سے. تو جو ذمہ دار لوگ جن سے یہ گفتگو ہو رہی تھی انہوں نے کہا کہ جی یہ خواجہ صاحب کی اپنی مرضی کی تشریح ہے, تو ہائبرڈ وہ کہیں یہ ان کی اپنی تشریح ہے, ہم اسے ہائبرڈ نہیں کہہ سکتے. ہم تو آئین کے آرٹیکل 245 اور دیگر کے تحت جہاں ضرورت ہوتی ہے خدمات پیش کر دیتے ہیں. تو خواجہ صاحب دی گل جڑی کسی ہائبرڈ والی وہ سسٹم نہیں منن نو تیار ہے گا. عام لوگ اس پہ کیا رائے رکھتے ہیں وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں, لیکن خواجہ صاحب کی ہائبرڈ والی نوشن کو بائی کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے کسی صورت بھی کہ نہیں آئے گل ٹھیک نہیں ہے گی. آگے جب مختلف امور پہ گفتگو ہوئی تو یہ تاثر ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی کہ یہ جو انگیجمنٹ ہے اکراس دی میڈیا, کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ مختلف ادارے, مختلف سیاسی جماعتیں, مختلف حکومتیں صرف من پسند کے لوگوں کو انگیج کیا کرتی ہیں. یہ ایک بڑی تبدیلی تھی جو میں نے نوٹ کی کہ من پسند کے لوگوں کو بلانے کے علاوہ کچھ ایسے لوگوں کو بھی بلایا گیا, ان سے بھی مکالمہ کیا گیا, ان کی بات سنی گئی جو مختلف سیاسی رائے رکھتے ہیں یا شاید ناقد ہوں اداروں کے. میرے خیال میں یہ بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ تھی, اور یہ کہنا کہ آپ بھی اتنے محب وطن ہیں جتنے ہم, یہ دوسری سب سے امپورٹنٹ خبر تھی. اور تیسرا میں نے کہہ دیا جو میں نے سنا ہے کہ غزہ میں جو فوج کا معاملہ ہے اس کے اوپر بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہا کہ پاکستانی فوج کسی ایسے مشن کا حصہ نہیں بنے گی جس کا مقصد حماس کو ڈسارم کرنا ہو یا کسی پہ حملہ کرنا ہو. اتنی کلیئرٹی کے ساتھ جب بات سنی تو سوچا کہ آپ تک یہ اطلاع جو ہے پہنچائی جائیں. چائے کافی کا دور بھی چلا اور بڑی دلچسپ گفتگو وہاں ہوئی, کھل کے گفتگو ہوئی اور پرلطف انداز میں ہوئی. اب آپ پوچھیں گے کہ فقیر نے کیا کہا. بھائی فقیر نے یہ کہا کہ دیکھیے صاحب, اتنا بڑا مارکا آپ نے جیتا انڈیا کے خلاف, تو کیا وجہ ہے کہ جو ذمہ دار ترین لوگ ہیں, یعنی میری مراد یہ تھی کہ جو اس ملک کے سپہ سالار ہیں, بھائی ان کا بھی مکالمہ کروائیں نا صحافیوں سے, وہ بھی تو ان کے خیالات جانیں, سننے کو دیکھنے کو موقع ملے, ان سے سوال جواب کیے جائیں. تو یہ ہم نے ایک سجیشن درخواست کی صورت میں کی ہے, دیکھتے ہیں اس پہ کب عمل ہوتا ہے, کیونکہ سہیل بڑائچ صاحب بھی یہ درخواست کر کے تھک چکے ہیں. مجھے آج کے لیے آپ اجازت دیجیے, ملاقات ہوگی آپ سے اگلے ولاگ میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.